शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम यरजुमूकुम औ युईदूकुम फ़ी मिल्लतिहिम वलन तुफ़्लिहू इज़न अबदा। इज़न पढ़ेंगे इसको, ज़ाल के ऊपर दो ज़बरें हैं, नून तो नहीं लिखी हुई लेकिन चूँकि तनवीन है तो इज़न, और शुरू में इन यज़हरू। तो जब उन्होंने कहा था ना कि अपने में से एक आदमी शहर भेजो और वो हलाल खाना लेकर आए, तो उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि अगर शहर के लोगों को तुम्हारी ख़बर का पता चल गया तो वो तुम्हें पथराव करके हलाक कर डालेंगे, क्योंकि वो तो शहर वाले इनके दुश्मन थे, या फिर तुम्हें अपने दीन से वापस आने के लिए मजबूर करेंगे कि अपने दीन में वापस आ जाओ, जो हमारा दीन उनका कुफ्र वाला था। और अगर ऐसा हो गया तो फिर तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। यानी ये बताया कि तुम जा तो रहे हो लेकिन ख्याल रखना, क्योंकि अगर शहर के लोगों को पता चल गया हमारा, तो फिर या दो कामों में से एक काम ज़रूर करेंगे, या तो हमें पत्थर मार मार के हलाक कर देंगे कि नाउज़ बिल्लाह वो हमें बदबख्त समझते हैं, या फिर ये है कि वो पूरी कोशिश सर्फ करेंगे हम अपने दीन से फिर जाएं। अगर हमने ऐसा कर लिया कि दीन से फिर गए तो फिर हमारी बर्बादी में कोई शक नहीं है। इसमें ये सबक है, हमारे लिए दर्स है कि दीन पर चलते हुए मुश्किलात भी आ सकती हैं, और ऐसा भी आ सकता है कि कत्ल होना पड़े, लेकिन किसी सूरत में इस्लाम नहीं छोड़ना, हर सूरत में इस्लाम पर कायम रहना है। तो जो आदमी इस्लाम पर कायम रहता है वो आदमी असल में कामयाब है, और जो इस्लाम से हट जाता है असल में वही नाकाम है। वकज़ालिका अअसरना अलैहिम लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्नस्साअत ला रैब फ़ीहा इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम फ़क़ालुब्नू, लाम को बाग से मिलाएंगे, फ़क़ालुब्नू अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम अअलमु बिहिम क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अमरिहिम लनत्तख़िज़न्न ला नहीं पढ़ना इसको, लनत्तख़िज़न्न अलैहिम मस्जिदा। अल्लाह ताला फरमाता है इस तरह हमने उनकी ख़बर लोगों तक पहुंचा दी। वही जब वो खाना लेने के लिए गया और सिक्का देखा तो पता चल गया लोगों को, हमने ख़बर लोगों तक पहुंचा दी। किस लिए ख़बर पहुंचाई? ताकि वो लोग इस बात को जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह का कौन सा वादा सच्चा है? ये वाला वादा सच्चा है कि अल्लाह इंसानों को कई सौ साल बाद, हज़ारों साल बाद भी उठा सकता है। व अन्नस्साअत ला रैब फ़ीहा, और ये बात कि क़यामत में कोई शक नहीं, क़यामत आकर रहेगी। इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम, और ये फिर वो वक्त भी आया कि जब लोग उनके बारे में आपस में झगड़ रहे थे। यानी ये उस वक्त झगड़ रहे थे जब वो लोग फौत हो गए, तो इनका आपस में ये इख्तलाफ शुरू हो गया कि अब यहाँ क्या करें। किसी ने कहा जी यहाँ कोई दीवार बना दें, किसी ने कहा इस पर कोई इमारत बना दें इनकी यादगार के तौर पर। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसके ऊपर इमारत बना दो। फिर इमारत में इख्तलाफ हुआ कि इमारत कौन बनाए, तो जिनके पास हुकूमत थी वो कहने लगे कि मस्जिद बना दो, उन्होंने फिर मस्जिद बना दी। तो उनका आपस में ये इख्तलाफ का तज़किरा है, तो वो उनकी गार के बाहर एक मस्जिद बनाकर आ गए। रब्बुहुम अअलमु बिहिम, अल्लाह ताला उनके हालात को ज़्यादा बेहतर जानने वाला है। जब उन्होंने वहाँ पर मस्जिद वगैरह बनाई तो ये भी उनमें इख्तलाफ हुआ कि इनके नाम भी यहाँ लिखें या ना लिखें। बाज़ों ने कहा इनके नाम, नस्ब, बाप का नाम, इनकी उम्र सब लिख देते हैं, लेकिन वो तो सबको पता ही नहीं था, क्योंकि तो बहुत पुराने लोग थे, तो ये नहीं पता था इनके वालिद का क्या नाम है, इनकी उम्रें कितनी हैं। तो फिर अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ही बेहतर जानता है, इस तरह की बातों को आप ये छोड़ दो। यहाँ से मसला भी मालूम हुआ, चलो मैं आयत पूरी कर लेता हूँ। क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अमरिहिम, जिन लोगों को इक़्तिदार हासिल था तो उन्होंने कहा कि हम तो इस पर मस्जिद ही बनाएंगे, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से वहाँ मस्जिद बना दी। यहाँ ये बताना था कि कब्र के ऊपर कतबा लगाना जिस पे मैयत का नाम लिखा हुआ हो, वालिद का नाम लिखा हुआ हो और फिर उसकी तारीख़ वफ़ात लिखी हुई हो, ये कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता उस कतबे के ऊपर आयत या हदीस या अल्लाह या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम न लिखा जाए, क्योंकि हमारे कब्रिस्तान गैर महफूज हैं। नऊज़ बिल्लाह यहाँ जानवर भी बल्कि कुत्ते तक भी फिरते रहते हैं
اور پیشاب بھی کر دیتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو کوئی انتظام نہیں ہے اس کی حفاظت کا، لہذا قبر کی پہچان کے لیے اگر چھوٹا سا کتبہ لگا دیا جائے جس میں آدمی کا نام اور اس کی تاریخ وفات لکھ دی جائے تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر قبر کو پختہ نہ بنایا جائے، قبر کچی ہو اس کے اوپر کتبہ پکا لگا سکتے ہیں۔ آگے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ کہیں گے کہ وہ اب لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ تعداد میں کتنے تھے، بعد میں جب یہ واقعہ چلا تو بعد میں جب کبھی ان کا تذکرہ ہوگا تو لوگ ان کے بارے میں مختلف باتیں کریں گے، جیسے آج کل اصحاب کہف کا تذکرہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، ان کا چوتھا کتا تھا، یعنی ٹوٹل 4 آدمی تھے۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، رجمم، دیکھو وہ چھوٹا سا میم اور سیدھا میم ہے تو اس کو میم پڑھنا ہے اور رجمم پڑھنا ہے، رجمم بالغیب، اور ان میں سے کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، ان کا چھٹا کتا تھا، رجمم بالغیب، یہ ساری باتیں وہ اندازے سے اٹکل پچو سے کہیں گے، یعنی ان کے پاس کسی کی کوئی تصدیق تحقیق نہیں ہوگی، بس اندازے مارے جا رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہیں گے کہ وہ بندے 7 تھے، 8واں کا کتا تھا۔ قُرْ رَبِّی، اس کو قر پڑھنا ہے، قل نہیں پڑھنا، چونکہ لام پر جزم ہے اور را پر شد ہے تو لام ختم ہو جائے گی، کاف ڈائریکٹ را میں داخل ہو جائے گی۔ قُرْ رَبِّی أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا رب ہی ان کی تعداد کو صحیح بہتر جانتا ہے اور ان کی تعداد کو بہت تھوڑے لوگ ہی جانتے ہیں، عام طور پر لوگ نہیں جانتے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ، فَلَا تُمَاری نہیں پڑھنا، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، ملا کر پڑھیں گے تو ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ، ہم کے بعد بھی میم ہے، یعنی فیہم کے آخر میں میم ہے، منہم کے شروع میں میم ہے، تو فیہم کے آخر والا جو میم ہے نا وہ نہیں پڑھیں گے، منہم کے شروع والا جو میم ہے صرف وہ پڑھیں گے کیونکہ شد آگے نا، فیہم منہم احدا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اس کی تعداد کو لوگ نہیں جانتے تو پھر فرمایا آپ بھی لا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، آپ بھی سرسری گفتگو سے آگے نہ بڑھیں، یعنی سرسری ان کی گفتگو کر لیں کہ ہاں کچھ تعداد ان نوجوانوں کی تھی جو اللہ کے نام پر نکلے تھے، اور ان کے بارے میں آپ کسی سے پوچھیں بھی نہ۔ یہاں ایک بڑا زبردست پیغام ہے ہمارے لیے، ایک تو اوپر کا رجمم بالغیب، لوگ آپس میں باتیں کریں گے اندازوں سے، دیکھو ہمیں اس میں سبق ملا کہ ہمیں کوئی بات اندازے سے نہیں کہنی چاہیے، یعنی تکا نہیں مارنا چاہیے، شریعت کا مسئلہ ہو تو بھی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے یا ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے، ہمیں نہیں آتا ہم کہہ دیں ہمیں نہیں آتا، تکا نہیں لگانا چاہیے کہ ہاں تقریباً ایسے ہی ہوگا، یہ بہت بری بات ہے بلکہ گناہ کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجرؤکم علی الفتیہ اجرؤکم علی النار، تم میں سے جو آدمی مسئلہ بتانے میں زیادہ جرأت کرتا ہے، یعنی بڑا جری ہو کر مسئلے بتاتا ہے، کوئی خوف گھبراہٹ نہیں کہ یار مسئلہ بتا رہا ہوں بڑی چیز ہے، بڑا جری ہوتا ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص مسئلہ بتانے میں زیادہ جری ہوتا ہے وہ جہنم میں بھی زیادہ جری ہے، یعنی وہ جہنم میں بھی جلدی جائے گا۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی چیز ہے، مسئلہ اگر پکا یقین ہے کسی عالم سے سنا ہوا ہے یا کسی مستند کتاب میں پڑھا ہوا ہے تو ضرور بتائیں، لیکن تھوڑا سا بھی شک ہے آپ کو یا ہمیں، فوراً کہہ دینا چاہیے مجھے تسلی نہیں، میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا، ابھی میں نہیں بتا سکتا، اگرچہ آپ ابھی بتا دیں وہ مان بھی لے گا کیونکہ وہ اس کے نزدیک تو وہ کسی عالم مفتی سے پوچھ رہا ہے، لیکن یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، آتا ہو تو بتا دیں، نہ آتا ہو تو کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں، کہتے ہیں یہ بعد میں بتائیں گے آپ مجھ سے پوچھ لینا، یہ ایک بات۔ اور گھر کے معاملات میں بھی اندازے تکے سے باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ گھر میں ایسے ہوا ہوگا، فلاں نے یہ بات لگائی ہوگی، اس نے کہا ہوگا، یہ آیا نا اسی نے آ کر بتایا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور وہ دیکھو نا شادی چلی تھی ابھی ہمارے یہاں گوجرانوالا کی، اس کو کتنے کروڑوں اربوں تک پہنچا دیا، اور مولانا کو بھی کہہ دیا کہ 10 لاکھ انہوں نے لیے، اور کتنی باتیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہوتی ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، سنی سنائی پہ دنیا چل رہی ہوتی ہے نا، میں نے آپ سے سنا، اس نے پھر اس سے سنا، اس نے اسے سنا، وہ اتنی پکی بات ہو جاتی ہے جیسے بس ہے ہی یہی بات۔ ہمیں جب تک ثبوت نہ ہو ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ ایسے کسی نے جب یہ بات ہمارے سامنے بھی آئی کہ جو 2 ارب کی شادی نہیں تھی بلکہ 10 کروڑ کی تھی نا،
تو میرے زبان پہ بھی اس وقت یہ جملہ آنے لگا. طلباء نے جب ہمیں کہا کہ نہیں جی ایسے غلط بات ہو رہی ہے, تو میرے ذہن میں یہ آنے لگا کہ میں ایک بات کہنے لگا, پھر میں رک گیا. میں نے کہا جی میں آپ کو نہیں کہتا. تو وہ بات یہ تھی جو میں نے ان کو نہیں کہی. میرے دل میں یہ آیا تھا کہ انہوں نے نیب سے بچنے کے لیے 10 کروڑ شو کر دیا ہوگی 2 ارب یا 2 ارب کے قریب 1 ارب کی ہوگی, 50 کروڑ کی ہوگی. نیب سے بچنے کے لیے 10 اب کہہ دیا ہوگا, بات ہائی لائٹ ہوگی. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نیب سے بچنے کے لیے 10 کروڑ بتایا ہوگا, اس کا میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ واقعی انہوں نے نیب سے بچنے کے لیے 10 کروڑ بتایا؟ میں بھی تو تکے سے کہہ رہا ہوں, اندازے سے کہہ رہا ہوں, ثبوت تو کوئی نہیں ہے. لہذا میں خاموش ہو گیا. پھر اگلے دن میں نے لڑکوں کو بتایا کہ کل میں خاموش اس وجہ سے ہو گیا تھا. اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں کسی معاملے میں نا ہمیں بلا تحقیق بات نہیں کرنی چاہیے کہ ایسے ہی ہے بس اس نے کیا ہے. قرآن اس سے ہمیں روکتا ہے. ایک اور اہم بات ہے, قرآن نے کہا کہ آپ یہ ان اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں سرسری گفتگو کریں, زیادہ پوچھ گچھ بھی نہ کریں. یعنی یہ زیادہ معلومات نہ کریں کہ اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں. ہمیں اس کی عدد معلوم ہونا چاہیے کہ آخر وہ کتنے تھے, 7 تھے یا 8 تھے, 6 تھے یا 7 تھے. یہاں تقریباً سب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑا پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ آپ ان مسائل میں جن مسائل کے بارے میں نہ ہمارے کسی عقیدے کا تعلق ہے اور نہ ہی اس کے اوپر ہمارے کسی عمل کا دار و مدار ہے, اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. میں دہراتا ہوں بات کو. ایسی باتیں جن باتوں کا تعلق نہ عقیدے کے ساتھ ہے, یعنی قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے کہ اس پر آپ کا کیا عقیدہ تھا, نہ ہی ان باتوں کا تعلق کسی عمل کے ساتھ ہے کہ وہ بات مجھے معلوم ہوگی تو میں عمل کر سکوں گا, نہیں تو عمل کیسے کروں گا. ایسی تمام باتوں کے پیچھے ہمیں ہرگز نہیں پڑنا چاہیے, نہ ہی ان میں بحثیں کرنی چاہیے. جیسے میں آپ کو 2-4 مثالیں دیتا ہوں. یزید جنتی ہے یا جہنمی ہے, اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کا ہمارے عقیدے سے تعلق نہیں ہے. یعنی قبر میں حشر میں کہیں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا بتاؤ بھی تو بتا یزید جنتی ہے یا جہنمی ہے, کسی سے سوال نہیں ہوگا. اللہ کا معاملہ ہے وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. اس پہ اتنی بحثیں گرم ہوتی ہیں کہ ایران توران تو کیا تو تکرار پہ بات آ جاتی ہے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے. اس بات سے عقیدے کا تعلق. اگر مجھے نہیں پتہ چلا کہ یزید جنتی ہے جہنمی ہے تو میرا کوئی شریعت پر عمل کرنا رکا ہوا ہے؟ کبھی پتہ چلے گا تو عمل کروں گا نا, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو جس بات کے ساتھ نہ عقیدے کا تعلق ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ میرے کسی عمل کا تعلق ہے, اس میں زیادہ بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے. بالکل اسی طرح دوسرا یہ ہوتا ہے جی حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی. آپ ویسے سوال کر سکتے ہیں کسی سے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اگر وہ کہ جی نہیں معلوم تو ٹھیک ہے, اس کے پیچھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیونکہ قیامت والے دن ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ ان کی عمریں بتاؤ کتنی تھی, یا ان کی عمروں کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا, کتنے سال کی عمر کا عقیدہ تھا. کوئی ایسی بات نہ ہمارا عقیدہ سے متعلق ہے نہ عمل متعلق ہے. لہذا ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ بحث بھی ایک چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا انتقال کس مذہب پر ہوا تھا, وہ مسلمان تھے یا کافر تھے, وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے, چونکہ ان کا انتقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہو گیا تھا. اب ان کا کیا ہوگا؟ اب یہ ایسی بات ہے جس کا ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے, وہ جس مذہب پر بھی فوت ہوئے یہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے. اس پر بحثیں کرنا اور اس پر آپس میں تکرار آ جانا, شریعت ہمیں اس سے روکتی ہے اس طرح کی باتوں میں. اللہ نے قرآن کے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ اس پر سرسری بحث کریں. لا تماری فیہم الا مراء ظاہرا, آپ سرسری سی بس گفتگو کر لیں ان کی تعداد کے بارے میں. لا تستفتی, اور کسی سے اس بارے میں مسئلہ بھی نہ پوچھیں کہ تعداد کتنی تھی, کیونکہ اس پر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح بعض لوگ, ایک آدمی کہنے لگا ایک ایسا میرے پاس سوال ہے, میں نے بڑے مولویوں سے پوچھا کسی کو نہیں آتا. وہ اپنے لحاظ سے کوئی بڑا صاحب علم بنا ہوا تھا. میں نے کہا جی کیا سوال ہے, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اور پردادی کا کیا نام تھا؟ بھائی یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس سے نہ ہمارے عقیدے کا تعلق ہو یا ہمارے کسی عمل کا تعلق ہو. اگر کہیں کتاب میں لکھا ہوا کسی کو مل جائے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر کسی عالم کو نہیں بھی پتہ تو اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا تھا یا پردادی کا نام کیا تھا یا پردادی کی دادی کا نام کیا تھا. یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہمارے عقیدے اور عمل کا کوئی تعلق نہیں. ہم ان میں الجھنا بھی نہیں چاہیے, بس چپ کر کے ایک طرف ہو جانا چاہیے. آگے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ, اس کو دیکھو شین الف شا لکھا ہوا ہے, لیکن آگے چونکہ یا کے اوپر جزم ہے تو اس کو شیء پڑھنا ہے. لِشَيْءٍ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ انی فاعل. اچھا یہاں ایک بات بتا دوں, یہاں شین الف شا جو ہے الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں دی ہوئی, زیر زبر, اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الف نہیں پڑھنی. یاد رکھیں الف کے اوپر اگر کچھ نہ ہو اور الف سے پیچھے زبر ہو اور الف کے آگے جزم نہ ہو تو اس الف کو پڑھا جاتا ہے. میں اس کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو.
یا میں آپ کو کہہ رہا ہوں لشیء کے شین زبر کے بعد شین الف شاء الف لکھی ہوئی ہے، الف نہیں پڑھنی، یعنی لشیء نہیں پڑھنا، حالانکہ الف سے پہلے زبر ہو تو ہم پڑھتے ہیں، جیسے قالو، قالو ہے نا اوپر لکھا ہوا ہے، کہاں ہے دیکھیں، یہ فقالوا بنوا علیہم بنیانا، فقالوا بنو، قاف الف قا ہے نا، قال یا قالا پڑھتے ہم، تو قاف زبر قا آگے الف ہوتی ہے، تو ہم وہاں قال پڑھ، قالو ہے، ہم نے اس کو قلو تو نہیں پڑھا، یعنی الف پڑھا ہے، قالو پڑھا ہے، اور لشیء میں ہم الف نہیں پڑھ رہے۔ آپ کی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لفظ قالو ہے نا، یہ دیکھیں قاف الف قا اوپر زبر ہے، لام واو لو، لام کے اوپر پیش، واو پر جزم، آگے الف، قالو، اس قاف زبر کے بعد الف ہے، تو ہم اس الف کو پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں قالو، یعنی ہم الف کو درمیان سے گرا کر قاف کو ڈائریکٹ لام سے نہیں ملاتے، قلو نہیں پڑھتے۔ تو جب الف زبر کے بعد آ رہی ہے ہم پڑھتے ہیں قاف زبر الف قا، تو الف پڑھی جاتی ہے، اور یہاں ہے لشیء شین زبر الف شا، اور یہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ الف نہیں پڑھنی، لشاء نہیں پڑھنا، لشاء نہیں پڑھنا، لشیء پڑھنا ہے، یعنی شین کے بعد ڈائریکٹ آگے جزم پڑھنی ہے، شیء۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو ضابطہ بتا رہا تھا، الف سے پہلے اگر زبر ہو، جیسے قالو میں جو قاف کے بعد الف ہے، اس الف سے پہلے زبر ہے نا، اور اس الف کے بعد جو حرف آ رہا ہے، جیسے قالو میں لام آ رہا ہے، اس حرف پر جزم نہیں ہونی چاہیے، اس حرف پر جزم نہیں ہونی چاہیے، تو ایسی صورت میں ہم الف کو پڑھتے ہیں، اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اگلے حرف پر جزم بھی ہوتی ہے اور پھر بھی اس کو پڑھتے ہیں، یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب لفظ میں وقف آ جاتا ہے، آپ وہاں لفظ روک رہے ہوتے ہیں، سٹاپ کر رہے ہوتے ہیں، وقفہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، الف سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے اور آگے الف کے بعد یا کے اوپر جزم ہے، تو اس لیے ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے لشیء، وَلَا تَقُولَنَّ، تو خلاصہ یہ ہوا قالو کے الف کے بعد لام پر پیش ہے، اور یہاں الف کے بعد آگے جزم ہے، اس لیے شین کو ڈائریکٹ یا سے ملا کر پڑھیں گے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، رکیں گے تو غدا پڑھیں گے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں کل کر لوں گا، ایسا نہ کہیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ انشاء اللہ بھی ساتھ کہیں، یعنی ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، یعنی جسی کام کو اپنے کرنا ہو تو یوں کہیں انشاءاللہ، ایسے کبھی نہیں کرنا چاہیے جی میں یہ کر گزروں گا، کوئی انشاءاللہ کر لوں گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اذا نسیت، جب تم بھول جاؤ تو پھر اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، یعنی جب بھول جاؤ پھر جب یاد آ جائے پھر کہہ دو انشاءاللہ یار یہ کام کر لوں گا۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اور یہ بھی کہہ دو کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف رہنمائی کر دے گا جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوگی، یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اصحاب کہف کا قصہ میری زبان سے بلوایا، آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا رب اس کے علاوہ اور بھی کئی باتیں آپ کو دلیل کے طور پر بتائے گا جس سے آپ ہدایت کے اور قریب ہو جائیں گے، جیسے میرے پاک پیغمبر کے اور بہت سارے معجزات کہ ان سے انسان ہدایت کے قریب ہوتا ہے۔ وہ غار میں کتنا رہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300، یہاں بھی میم کے بعد الف ہے نہیں پڑھنا، یہ بھی ایک پکا قاعدہ ہے، جب میم کے نیچے زیر ہو اور اس کے بعد الف ہو، ایسی الف پر اگر کوئی حرکت نہ ہو تو اس الف کو بالکل نہیں پڑھتے، دیکھیں نا میم کے نیچے زیر ہے اور آگے الف ہے، اور الف کے اوپر زیر زبر پیش جزم، کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس الف کو بالکل نہیں پڑھنا، تو میم کو ڈائریکٹ آگے حمزہ کے ساتھ ملانا ہے، مِئَةٍ، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، یہاں بھی وز پڑھیں گے، واز نہیں پڑھیں گے، چونکہ الف سے پہلے زبر ہے اور الف کے بعد آگے زا پر جزم آ گیا ہے نا، تو پھر کیا کریں گے، واو کو ڈائریکٹ زا کے ساتھ ملائیں گے، واز نہیں پڑھیں گے، وز پڑھیں گے، وَازْدَادُوا 9، دیکھو جیسے پیچھے تھا لِشَيْءٍ، الف سے پہلے زبر تھا نا اور الف کے آگے جزم تھا، تو ہم نے الف کو اڑا دیا تھا، شین کو ڈائریکٹ آگے جزم سے ملایا تھا، یہاں بھی واز ہے، یہاں زال پر جزم ہے اور اس سے پہلے الف ہے، اور الف سے پہلے واو پر زبر ہے، یعنی الف ایسا ہے جس سے پہلے زبر ہے،
مگر چونکہ الف کے بعد جزم ہے تو اس الف کو اڑا دیں گے، وزدادو تسعا، وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ بالکل صاف کلیئر ہے قرآن میں کہ 309 سال وہ سوتے رہے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ ان سے کہہ دیں اللہ ہی بہت بہتر جانتا ہے ان کی اس مدت کو جو وہ غار میں رہے، یعنی اللہ جانتا ہے وہ 309 سال تھے، اللہ نے ہمیں بتائی بھی۔ لہو غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ساری غیب کی باتیں اللہ کو معلوم ہیں۔ ابصر بہ واسمع، اللہ ہی کتنا ہی دیکھنے والا، کتنا ہی سننے والا ہے، یعنی سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، رکیں گے تو من ولیج پڑھیں گے، ولی نہیں پڑھیں گے۔ اچھا یہ بھی سن لیں، دیکھو ہم وقف کریں گے نا اگر ولیج کے اوپر، چونکہ ولیج کی یا کے اوپر شد ہے تو وقف میں بھی ولیج پڑھیں گے، اور اگر یا پر شد نہ ہوتی تو پھر ہم پڑھتے من ولی، یا ولی نہیں پڑھنا ولیج پڑھنا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولیج، اور اگر ملا کر پڑھیں گے من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور ان کا اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ ہی سب کا مددگار ہے، اور اللہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ، یہاں بھی دیکھو وط ہے، وات لکھا ہوا نا، الف سے پہلے واو ہے، واو کے اوپر زبر ہے، واو زبر الف وا، آگے تا جزم، تا کے اوپر جزم ہے تو وات پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ الف کے بعد والے حرف پر جزم آ گیا ہے تو الف کو یہاں نہیں پڑھیں گے، وط پڑھیں گے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ، اے پیغمبر آپ پر اپنے رب کی طرف سے جو وحی کے ذریعے کتاب اتاری گئی ہے آپ ان کے سامنے یہ کتاب پڑھ کر سنیں۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے کہ دین پر چلنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اس بات کو کوئی بدل کر غلط ثابت نہیں کر سکتا، یہ ایسے ہی ہوگا، اللہ کی کوئی بھی بات اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہیں ہرگز کہیں کوئی پناہ نہیں مل سکتی، پناہ کی جگہ صرف اللہ ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، دیکھو واو ہے، واو کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، دال کے اوپر کھڑی زبر ہے تو واو نہیں پڑھنی ہے، بالغدوتی نہیں پڑھنا، بالغداتی گویا کہ واو ہے ہی نہیں کیونکہ واو پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ بالغداتی والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ استقامت سے روک کر رکھیے جو صبح شام اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے آپ کی نگاہیں ان لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں۔ یہاں بہت بڑا پیغام ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، جو لوگ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ بٹھاؤ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جمع رکھو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اس میں ہمیں حکم ہے کہ نیک صالحین لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، جو لوگ نیک ہیں متقی ہیں ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ قرآن کی اس آیت میں باقاعدہ حکم ہے کہ جو لوگ نیک ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھا کریں، اس سے فائدہ ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ فارسی کا شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیک آدمی کی صحبت آپ کو نیک کر دے گی، برے آدمی کی صحبت آپ کو برا کر دے گی، یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ دنیاوی مال و متاع کی محبت میں آپ کی نگاہیں ان دیندار لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں، یعنی جو غریب لوگ ہیں، دیندار ہیں، شریعت پر چلنے والے ہیں، ان کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑیں جو مالدار ہیں۔ یہاں خاص طور پر دینی مقتدا لوگوں کو اور عموماً سب کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے قریب ایسے لوگ رہتے ہیں جو دیندار ہیں، شریعت کے پابند ہیں لیکن غریب لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں، تعلق رکھنا چاہتے ہیں، آپ ان لوگوں کو چھوڑ کر ان سے تعلقات رکھتے ہیں جو امیر ہیں، مالدار ہیں، دنیا کی زیب و زینت ہے، مال و متاع ہے، سواریاں ہیں، پیسے عہدے ہیں، یہ عالموں کو، خطیبوں کو اس سے روکا گیا ہے۔ ہم نے دین پہنچانا ہے، قطع نظر اس سے کہ جس سے میرا تعلق ہے وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ اگر غریب ہے تو ہم غریب سے بھی تعلق رکھیں گے، امیر ہے تو امیر سے بھی رکھیں گے، لیکن تعلق کی بنیاد مال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چونکہ مالدار ہے لہذا اس کے لیے تو میرے پاس ٹائم ہے، یہ چونکہ غریب ہے لہذا اس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب کو ٹائم دینا چاہیے۔
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ایسے شخص کی بات بھی نہ مانے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہے، بے دین ہے، شریعت پہ نہیں چلتا، اس سے مشورے نہیں کرنے چاہیے اور اس کی باتوں پر نہیں چلنا چاہیے۔ دنیاوی کاموں میں مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، دینی معاملے میں ان سے رہنمائی نہیں لینی چاہیے، اور اگر وہ کوئی ایسی بات کہیں جو شریعت کے خلاف ہو تو ان لوگوں کی یہ بات ماننی بھی نہیں چاہیے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ ان سے کہہ دیں کہ حق تو اللہ کی طرف سے بالکل واضح ہو کر آ چکا ہے کہ دین ہمارے سامنے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اس کو ملا کر پڑھیں گے چونکہ درمیان آیت میں لام الف لا آ جائے تو رکنا نہیں ہے۔ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، لیکن اس کا تعلق چونکہ جہنمیوں کے ساتھ ہے، آگے پھر جنتیوں کے ساتھ ہے، تو یہ بات کل انشاءاللہ اس کو پورا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔